अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इंशाल्लाह आज हम जो कुरानिक दुआ पढ़ेंगे वो सूरह अल इमरान की आयत 191 से 194 है। लेकिन ये सूरह अल इमरान का आखिरी जो रुकू है उसके अंदर शामिल है और आखिरी रुकू की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो हम सिर्फ उन कुरानिक दुआओं पे बात नहीं करेंगे बल्कि आज हम पूरे रुकू को डिस्कस करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के लिए उठते थे तो आसमान की तरफ नज़र उठाकर ये अल्फाज पढ़ते थे, यानी जो सूरह अल इमरान का आखिरी रुकू है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात के बारे में यहाँ तक फरमाया है कि तबाही है उस शख्स के लिए जिसने इन आयात को पढ़ा मगर उन पर गौर व फिक्र ना किया। तो इन आयतों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इनको शुरू करने से पहले कि जो हम आयतों पे अब गौर व फिक्र करेंगे, अल्लाह ताला इन आयात की हमें बेहतरीन समझ अता फरमाए और हमारे दिमाग को, हमारे सीने को कुरान के लिए खोल दे, हम हक बात को समझने वाले हों और समझ कर फिर उस पर अमल करने वाले हों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अग़ज़ैता वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। बेशक तख्लीक में आसमानों और ज़मीन की और इख्तिलाफ़ में रात और दिन के अलबत्ता निशानियां हैं अक़ल वालों के लिए, वो जो याद करते हैं अल्लाह को खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर, और वो गौर व फिक्र करते हैं तख्लीक में आसमानों की और ज़मीन की। ए हमारे रब, नहीं पैदा किया तूने ये सब बेमकसद, पाक है तू, बस बचा हमें अजाब से आग के। ए हमारे रब, बेशक तू जिसे तू दाखिल करेगा आग में, पस तहकीक रुसवा कर दिया तूने उसे, और नहीं ज़ालिमों के लिए कोई मददगार। ए हमारे रब, बेशक हम सुना हमने एक पुकारने वाले को, वो पुकार रहा था ईमान के लिए कि ईमान ले आओ अपने रब पर, तो ईमान ले आए हम। ए हमारे रब, बस बख्श दे हमें और हमारे गुनाहों को, और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयां, और फोत कर हमें साथ नेक लोगों के। ए हमारे रब, और दे हमें जो वादा किया तूने हमसे अपने रसूलों के ज़रिए, और ना तू रुसवा कर हमें दिन क़यामत के, बेशक तू नहीं तो खिलाफ करेगा वादे के। तो यहाँ कहा गया कि रात और दिन के इख्तिलाफ में, जो रात और दिन में फ़र्क है उसके अंदर अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं, यानी उनकी अपीयरेंस में अगर शक्ल के एतबार से भी देखें तो एक रोशन है, एक तारीक है, एक में अंधेरा है, एक में रोशनी है, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। फिर ड्यूरेशन के एतबार से भी डिफरेंट है, फ़र्क है उनमें, कभी एक छोटा है तो एक लंबा है, और कभी दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर कभी रातें ठंडी होती हैं, दिन गर्म होते हैं, कभी दिन ठंडे हैं, रातें गर्म हैं। तो मुख्तलिफ एतबार से जो है रात और दिन में इख्तिलाफ है। और फिर ये कि उन दोनों के जो अंदर चीज़ें हैं उसमें भी निशानियाँ हैं। आसमान पर जो कुछ है, जितनी गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं, उन सब में क्या है, अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं कि सब कुछ खुद नहीं बन जाता। फिर इसी तरह जो कुछ ज़मीन के अंदर है, जो कुछ ज़मीन ने रखा हुआ है अपने अंदर, उस सब में भी अकल वालों के लिए निशानी है। कैसे एक ही ज़मीन से जो बिल्कुल बेजान लग रही होती है, सब्ज़ा उगता है, कहीं पे रेड कलर के फ्लावर्स हैं, कहीं पे पिंक हैं, कहीं पे कोई ग्रीन चीज़ है, कहीं पे कोई वाइट चीज़ है। फिर एक ही ज़मीन से मुख्तलिफ मुख्तलिफ जायके के फ्रूट निकल आते हैं, सब्जियां निकलती हैं। तो ये सब क्या है कि अल्लाह ताला को पहचानने का ज़रिया है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि जो ज़मीन और आसमान है ना, उसमें अक्ल वालों के लिए निशानी है। वो ज़मीन और आसमान को देखकर अल्लाह ताला को पहचान जाते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को अक्लमंद नहीं समझते जो अपनी दुनिया बनाने के लिए, माल बनाने के लिए, ऐयाशी करने के लिए बस अपनी एक मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं, और असल जो इस दुनिया का मकसद था उससे वो गाफिल है, उनको पता ही नहीं है। उन्होंने कभी आसमान को इस नज़र से देखा ही नहीं कि वो अल्लाह ताला को पहचाने। जब वो कभी कहीं बैठे हैं, कहीं बाहर खुली जगह पे गए, उन्होंने कभी ज़मीन की तरफ या जो भी अल्लाह ताला की निशानियां हमारे इर्द गिर्द हैं उनको उस तरीके से देखा ही नहीं कि वो अल्लाह ताला को पहचाने।
تو جو عقل والے لوگ ہیں وہ تو یہ سب کچھ دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، یہ جتنی کریشن ہے، یہ دس ہول کریشن از ناٹ پرپز لیس. ان کو پتہ ہے کہ اس کا بھی کوئی پرپز ہے. ایسے ہی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک کھیل تماشے کے لیے یہ سارا کچھ بنا دیا. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ بنایا ہے اور ایک مقرر وقت تک بنایا ہے. اگر ان کا آغاز ہوا ہے، ان کو بنایا گیا، تو ان کا ایک انجام بھی ہے. اور اس میں انسان کے لیے عقل ہے نا کہ اگر ایک زمین، ایک آسمان ایک پرپز کے لیے بنایا گیا، اور کیا پرپز ہے؟ ہمیں سرو کرنا نا، ہماری خدمت کرنا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں وہ سب کچھ ہماری خدمت میں ہی لگے ہوئے ہیں. سورج ہماری خدمت کر رہا ہے، چاند ہماری خدمت کر رہا ہے، زمین ہماری خدمت کر رہی ہے. تو باقی سب کچھ اتنی بڑی بڑی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنا دی ہیں. تو کیا انسان کو پرپز لیس بنایا ہے؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور پھر یہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کو بیٹھے اٹھے اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور غور و فکر کر کے کہتے ہیں اس کچھ بھی آپ نے بیکار نہیں بنایا، اس کا مقصد ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں عذاب سے بچائیں آگ کے. سبحانک فقنا عذاب النار، کہ آپ تو پاک ہیں، بس آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں، آگ کے عذاب سے بچا لیں. اور یہاں پہ غور کریں کہ جو تسبیح انہوں نے کی، اگر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے پاک کہا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، تو وہ بس زبانی کلامی نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان کر شعور کے ساتھ. ہم 1000 دفعہ کیا لاکھ دفعہ بھی اگر دن میں سبحان اللہ پڑھ لیتے ہیں لیکن شعور کے ساتھ نہیں پڑھا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اور ایک دفعہ صرف آسمان کی طرف دیکھ کر غور و فکر کر کر کہ کوئی ذات تو ہے نا جس نے یہ بنایا ہے، کوئی تو ہے جو یہ پورا نظام چلا رہا ہے، اور جب ہم تب سبحان اللہ کہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے. اور پھر شعور کے ساتھ ہی عذاب سے پناہ مانگی، بس ایسے زبانی کلامی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، آگ سے بچا لے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان کر، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان کر جہنم سے بچنے کی دعا کی. کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو گیا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی تو ہمیشہ کی زندگی خراب ہو گئی نا. اس دن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اور پھر وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو جان جاتے ہیں نا غور و فکر کرنے کے بعد، پھر وہ حق کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. پھر حق کو قبول کرنے میں نا ان کو دیر نہیں لگتی. جب کوئی ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے نا، ظاہری بات ہے ان کو تو مقصد سمجھ آ گیا نا دنیا کا، تو جب کوئی ان کو سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کوئی ٹال مٹول نہیں کرتے، کوئی بہانے نہیں کرتے، فوراً ایمان لے آتے ہیں. اور پھر ایمان لا کر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اسی لیے آگے کہا گیا ربنا اننا سمینا منادیا ینادی للایمان، کہ اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اب آپ ہمیں بخش دیں. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دیں. وکفر عنا، اور دور کر دیں ہم سے ہماری برائیاں. اعتراف کر لیتے ہیں ایمان لانے کے بعد کہ ہم میں خامیاں، ہم میں برائیاں. یہ نہیں کہ ایمان لانے کے بعد وہ غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں کہ ہم تو پرفیکٹ ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں تو پتہ نہیں ہم نے کتنا بڑا احسان کر دیا ہے. اپنی کمیوں کا، اپنی برائیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے فوت کرنا، نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اگر کوئی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوگا تو یہ دعا کرے گا نا. اگر کوئی دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوگا تو وہ ان کے ساتھ فوت ہونا بھی پسند کرتا ہوگا نا. اب اگر کسی کی کمپنی ہی دنیا میں غلط لوگوں کے ساتھ ہو جو گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، اور دعا وہ یہ کرے کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرو، تو ایسا تو نہیں ہوگا. انسان تو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو وہ پسند کرتا ہے. تو یہاں یہ کیا دعا کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیں، آپ ہمیں بخش دیں، اور جو برائیاں ہمارے اندر ہیں وہ ہم سے دور کر دیں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. پھر آگے فرماتے ہیں اے ہمارے رب، اور دے ہمیں جو وعدہ کیا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ تو رسوا کر ہمیں دن قیامت کے، بے شک تو نہیں تو خلاف کرے گا وعدے کے. کہ جو وعدہ آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے، ان کی زبان کے ذریعے جو بخشش، انعامات کے وعدے ہم تک پہنچائے ہیں، کہ اگر ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، تو کس طرح آپ ہمیں دنیا اور قیامت کی رسوائی سے بچائیں گے. تو اللہ آپ ہمیں بچا لینا. ان کی فکر نہ آخرت کی ہے، آخرت کے عذاب سے ہمیں بچائیں، آخرت کی رسوائی سے بچائیں.
وہ نہیں یہ سوچ رہے کہ دنیا میں اگر ہم حق کو قبول کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا کریں گے، ہم کیا کیا ہمارے ٹائٹلز رکھ دیں گے، ہمیں کن ناموں سے پکاریں گے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لیں. کیونکہ دنیا میں تو انسان نہ کچھ اپنی عزت کے لیے یا عزت بچانے کے لیے بڑے بہانے نکال لیتا ہے، بڑے جھوٹ بول لیتا ہے، اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر اپنی عزت بنا لیتا ہے. لیکن اللہ کے آگے کوئی نہیں وزن ہل سکے گا، کوئی کچھ نہیں بول سکے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہ دے سکے گا. اور پھر جو دنیا کی ذلت ہے نا، وہ ہمیشہ نہیں رہتی. اگر کسی کو کسی وقت میں کسی ذلت کو فیس کرنا پڑے، کچھ عرصے بعد حالات بدل جاتے ہیں. یا اگر کوئی عزت دار ہے تو کچھ عرصے بعد حالات بدل جاتے ہیں، کبھی ایک بار ذلت دیکھنی پڑ جاتی ہے. لیکن جو آخرت کی عزت اور ذلت ہے نا، وہ ہمیشہ کی ہے. اسی لیے فوکس بھی اسی پر ہونا چاہیے. وہ ہے ہمیشگی. یہ تو بس تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے جو ہم نے یہاں پہ گزارنا ہے، جو ہماری آزمائش ہے. اس لیے یہاں پر دنیا میں کبھی بھی کسی کو بے عزت کر کے نا، ذلیل کر کر، کسی کو رسوا کر کر، کسی کا مذاق اڑا کر انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اللہ نے کسی کو آخرت کی رسوائی کے لیے چن لیا تو بہت گھاٹے کا سودا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کتنی زیادہ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائی سے بچا لے. یہ ہوتا ہی تب ہے جب انسان اپنی غلطیاں، اپنی برائیوں پر فوکس کرنے والا ہو. بہت حیرت ہوتی ہے جب لوگ کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کو پتہ چلے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فلاں کو سیدھا کرے گا. بھئی ابھی تو اپنے اندر بہت غلطیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں، بہت سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں. ایک وقت میں نیکی کرتے ہیں تو اگلے بھی لمحے کچھ اور گناہ کر بیٹھتے ہیں. پھر بھی انسان اپنے لیے اتنا ریلیکس ہو اور دوسرے کے لیے ایسی باتیں کرے، یا ہر وقت دوسروں کے دین پر انگلی اٹھائے کہ وہ خود کو تو نیک سمجھے لیکن دوسروں کے دین پر، ان کے طریقوں پر ان کو برا بھلا بولے، یا کسی ہر وقت دوسرے کی غلطیاں جو ہے دیکھنے کی تلاش میں رہے کہ کوئی غلطی مل جائے کسی میں اور پھر وہ اس کے بارے میں باتیں کرے. صحابہ کرام تو اس طرح نہیں تھے. ان کو تو اپنی فکر ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کہتے تھے کہ مجھے تو فکر ہے کہ اس دن میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. کیونکہ ان کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے حساب لے گا، ہر ایک سے سوال ہوگا، کسی کو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا. اور یہی ان کا یقین ہے، اور اسی انداز سے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، تو دعا قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے، یعنی یہ دعائیں قبول ہو گئی. اگر آج ہم بھی یہ دعا مانگتے ہیں خلوص کے ساتھ تو آگے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا وعدہ ہے کہ دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. اور یہ جو کہا گیا بعض سے، یعنی کوئی بھی مرد عورت کے بغیر تو پیدا نہیں ہو سکتا نا، نہ کوئی عورت مرد کے بغیر پیدا ہو سکتی ہے. باپ ہوگا تو پیدا ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کی کوشش کا اجر ملے گا. دونوں کے لیے حصہ ہے اس میں، دونوں برابر ہیں. جو جتنی نیکیاں کرے گا وہ اتنا حصہ پا لے گا. اگر کوئی مرد زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے وہ زیادہ اچھا بدلہ پا لے گا عورت سے. اگر عورت زیادہ نیک ہے تو وہ زیادہ اچھا بدلہ پا لے گی اللہ کے ہاں. اور پھر یہ کہ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے اور وہ نکالے گئے اپنوں گھروں سے اور وہ اذیت دیے گئے میرے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں، انہوں نے جنگ کی، وہ مارے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ ہے ثواب اللہ کا، اللہ کے پاس ان کے لیے. اور کتنا اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدلہ ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو چلنا پھرنا ان کا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں. فائدہ اٹھانا ہے تھوڑا سا، پھر ٹھکانا ہے ان کا جہنم، اور کتنا برا ٹھکانا ہے. کہ جو کافر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی ہوئی ہے، تو ان کا زمین میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہی لوگ ٹھیک ہوں گے، اسی لیے ان کو اتنی خوشحالی ملی ہوئی ہے. یہ تو موج مار رہے ہیں، کچھ دن کی ترقی ہے، کچھ دن کا مزہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے.
آگے فرمایا لیکن وہ جو ڈرے اپنے رب سے ان کے لیے باغات ہیں، بہتیاں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ان میں مہمان ہے اللہ کے پاس سے، اور مہمانی ہے اللہ کے پاس سے، اور جو پاس ہے اللہ کے بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے البتہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا طرف آپ کے اور جو نازل کیا گیا طرف ان کے خشوع کرنے والے ہیں اللہ کے لیے، نہیں وہ بیچتے آیات کو اللہ کی قیمت میں تھوڑی سی، یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہے ان کے پاس، ان کے لیے ان کے رب کے پاس، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، ان کے لیے تو باغات ہیں اور وہ ہمیشگی کے باغات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ اور فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، کہ جو اللہ کے پاس ہے نا نیک لوگوں کے لیے وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے، جو کافروں کو دنیا میں ملا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اہل کتاب کی یہاں پہ تعریف کی گئی کہ اہل کتاب میں سے وہ جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل کیا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے بیچ نہیں ڈالتے، یعنی اپنی مرضی کے فتوے نہیں نکال لیتے، اپنی مرضی کی آیتوں کے معنی نہیں نکال لیتے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ یعنی کہ قیامت تو کبھی بھی آ جائے گی نا، اور جو جس وقت مر گیا اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جائے گی، تو ہر کسی کو اپنا حساب دینا، حساب کوئی دور نہیں ہے، یہاں انسان کی آنکھیں بند ہوئی وہاں پہ انسان کا آخرت کا سفر شروع ہو گیا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سب سے خطاب ہے، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کرنے کا کہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نفس کی خواہشات پر صبر کرو، لوگوں کی باتوں پر، ان کے رویوں پر صبر کرو، اور ایک دوسرے کو صبر پر جما کر رکھو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، کیونکہ اگر ایک انسان صرف خود صبر کرنے والا ہے نا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ بے صبرے ہوں، تب بھی ایک جو ہے فساد والی سچویشن بن جاتی ہے۔ تو دوسروں کو بھی حق کا بتاؤ، صبر کا کہو، اور آپس میں جڑ کر رہو، حسن سلوک سے پیش آؤ، صلہ رحمی کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور رابطوں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ سیلف کنٹرول بھی ہو، خود کو بھی باندھ کر رکھنا، اپنی نیت کو ٹھیک رکھنا، اور اگر پھر تم اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کامیابی کا وعدہ دیا ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور فلاح پا جانے والے وہی لوگ ہوں گے جو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت سنیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد